सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। 3 रोज़ से जारी ईरान जंग में शिद्दत आ चुकी है। अमरीका और इसराइल मुसलसल ईरानी क़यादत और अहम फ़ौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ईरान में रजीम चेंज नज़र आता है। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद से ईरान पूरी ताकत के साथ इसराइल और उन तमाम अरब ममालिक को निशाना बना रहा है जहाँ पे अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। अमरीका और इसराइल भी पूरी कुव्वत के साथ हम देख रहे हैं कि ईरान पर हमले कर रहे हैं, जिसमें ईरानी एटमी तनसीबात को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ने ईरान के अहम तरीन जौहरी प्लांट नतन्स को निशाना बनाया, जिसके तस्दीक अब ईरान की तरफ से भी कर दी गई है। जंग के पहले 3 दिनों में अब तक अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर समेत 550 ईरानी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 180 मासूम तालिबात भी शामिल हैं, जिन्हें अमरीका और इसराइल ने स्कूल पर बमबारी करके शहीद किया। इसराइली और अमरीकी फ़ज़ाइया पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स, मिज़ाइल डिपोज़ और बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में B-2 बॉम्बर्स भी इस्तेमाल किए गए। इन हमलों के दौरान आज अमरीका को बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ा। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक आज अमरीका के मुतादिद तैयारे तबाह हुए। ईरान ने अमरीकी तैयारे गिराने का दावा किया, लेकिन अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 3 अमरीकी जहाज़ फ्रेंडली फायर से तबाह हुए। अगर ईरानी हमलों की हम बात करें तो आज ईरानी ड्रोन्स ने सऊदी अरब के रास तनौरा जो ऑयल रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया, जो कि यौमिया 65 लाख बैरल तेल प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ईरान ने बहरीन में अमरीकी तनसीबात और कुवैत में मौजूद अमरीकी सफारत खाने को भी निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद इन हमलों से मुतालिक फ़ैसला साजी अब ईरान की 3 रुकनी काउंसिल कर रही है, जिनमें ईरानी सदर, चीफ जस्टिस और आयतुल्ला अली रज़ा आरफी शामिल हैं। बढ़ते ईरानी हमलों के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि अरब ममालिक क्या इस जंग का हिस्सा बनने के हवाले से कोई फ़ैसला करेंगे या अदरवाइज़ उनका फ़ैसला होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ अरब ममालिक की खलीज ताउन काउंसिल का एक गैर मामूली इजलास हुआ और इसमें यह ऐलान किया गया कि GCC ममालिक ईरानी जारहियत के तनाजुर में अपनी सिक्योरिटी, अपने शहरियों और अपनी सरजमीन के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे और इनमें जारहियत का जवाब देने का ऑप्शन भी शामिल है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, ईरानी अफवाज को मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि वो जल्द सरेंडर करें वरना उन्हें मार दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं कह रहे, सदर ट्रंप ईरानी अवाम को भी बगावत पर उकसा रहे हैं ताकि ईरान में रजीम चेंज हो सके। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर तो हुकूमत के खात्मे के लिए ईरानियों को बाहर निकलने का कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं के सेक्रेटरी दिफा हेक्सेत ने अब आज ये ऐलान किया है कि अमरीकी हमले का मकसद रजीम चेंज नहीं बल्कि ईरानी मिसाइलों का खात्मा करना था और इसके लिए एक लंबी जंग की ज़रूरत नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा कशीदा तरीन हालात में अमरीका और इसराइल की ख्वाहिश के मुताबिक ईरान में रजीम चेंज की जाएगी या फिर अब अमरीका इस जंग को रजीम चेंज के बगैर ही ख़त्म करना चाहता है। क्या सिग्निफिकेंस है इस ताज़ा बयान की, और इसमें पाकिस्तान ने भी इस कशीदगी को कम किरदार अदा करने की कोशिश आज जो बयान हैं उसमें नज़र आते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तरफ से जो बयान आया और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई की शहादत पर ईरान अवाम के साथ है। तमाम मसाइल का हल सिफारतकारी से है, जिसके लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें बरूए कार लाएगा। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक का किरदार क्या होना चाहिए, क्या कोई किरदार हमें नज़र भी आएगा या यही सूरत हाल रहेगी। हमारा एक और मौजू भी होगा प्रोग्राम का और वो है पाक अफगान कशीदगी, जो कि बदस्तूर बरकरार है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस समेत कई अहम अहदाफ को निशाना बनाया और अब तक मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद अफगान जंगजू मारे जा चुके हैं, जबकि अफगान तालिबान भी बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं। तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने सीनियर तज्ज़ियाकारों को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी, साबिक सफ़ीर और साबिक पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सांबा स्टूडियो से मतीन हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। एम्बेसडर दुरानी, आपसे सर हम आगाज़ करना चाहेंगे। हम पहले ईरान के हवाले से बात कर लेते हैं। जो अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का बयान है,
جو امریکی اور دوسری طرف جو امریکی صدر کا بیان ہے. صدر ٹرمپ رجیم چینج کی جو بات کرتے ہیں وہ بظاہر دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس تمام کشیدگی اور جنگ کے پیچھے مقصد اسرائیل اور امریکہ کا یہی تھا، لیکن سیکرٹری دفاع کہتے ہیں کہ مقصد یہ نہیں تھا بلکہ صرف ایرانی میزائلوں کا خاتمہ کرنا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اپنے موقف سے پیچھے ہٹا ہے امریکہ؟ کیا اس سے نظر آتا ہے آپ کو اس بیان سے؟ میرے خیال میں کوئی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ ان کا ایک ڈسپشن کا پلوائے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاکرات ہو رہے تھے، پھر پازیٹیو وائبز آ رہی تھی. ایون ایران کے فارن منسٹر عراقچی نے کہا کہ ہم جو ہے نیوکلیر انریچمنٹ ایشو پہ جو ہے کافی آگے بڑھ گئے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی اسی طرح کے پازیٹیو بیانات تھے، لیکن پھر اچانک حملہ کر دیا. یہ صورتحال آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی ہوئی. تو یہ ایک طرح سے، اور اس میں یہ کہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے خلاف وار ایجنڈا کو چلا رہا ہے، اور یہ الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک خجالت کا باعث ہوگا، ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی اس میں، کیونکہ جب تک امریکہ اور اسرائیل اپنے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں لائیں گے، یہ صرف ہوائی باتیں ہوتی رہیں گی. ہوائی جو ایسیٹس ہیں وہی یوز ہوں گے، اس سے وہ آپ ان کے ایران کے انفراسٹرکچر کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن سچویشن آن گراؤنڈ اس طرح سے چینج ہوتی نظر نہیں آئے گی انلیس ایران کے اندر ایسا انریسٹ اور ریوارڈ ہو جائے، جو بظاہر اس وقت نہیں آتا. اور یہ کوشش بھی ہو گئی تھی جنوری میں، لیکن اس سے کامیابی نہیں. تو اس صورتحال میں کنفیوژن زیادہ ہے، لیکن ایران کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ ایران کو بہرحال اس کو ایک بہت بڑا دباؤ ہے امریکہ اسرائیل کے علاوہ گلف اسٹیٹ سے بھی، اور اب اس میں تو فرانس، جرمنی اور یو کے بھی شامل ہو چکے ہیں. تو اس لیے صورتحال جو ہے واقعی نازک ہے، اور ہمارے لیے اس کے مضمرات ہو سکتے ہیں. جی ماریہ صاحبہ، آپ کی نظر میں امریکی سیکرٹری دفاع کا جو بیان ہے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیں، وہ اس بات کی وضاحت دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے امریکہ جو اتنا طویل جنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا شاید وہ اتنی طویل جنگ نہیں کرے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جنگ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ کو ہمیشہ ایک نوشن آف وکٹری چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کس چیز کے اوپر کہیں گے کہ ان کو کامیابی حاصل ہوئی. تو یہ جو سیکرٹری دفاع کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہ اس نوشن آف وکٹری کے لیے ہے، کیونکہ اگر یہ رجیم چینج کو رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی پرولونگڈ جو ہے بیٹل کرنی پڑے گی، اور اگر ہونی ہوتی ہے تو پہلے ہی فرسٹ ویک میں آپ کو یا فرسٹ جو اسٹرائکس تھیں اس میں نظر آ جاتی. اب جو ہے ایران انٹرنلی جو ہے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے، اور اس کنسولیڈیشن کی وجہ سے یہ کنٹینیوس اٹیکس جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی جو ایٹمی طاقت ہے امریکہ اور پھر اس کے ساتھ اسرائیل، ان دونوں کا جو ہے ساتھی UAE کہ اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں ممالک جو ان کے ساتھ سیکورٹی کوریڈور میں منسلک ہے، ان کو دیکھ کے اگر آپ دیکھیں کہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے ایران، اور خاص طور پر جب کہ ایران کے پاس کوئی بڑی واضح مطلب ایئر فورس نہیں ہے. سو یہ مسل فورس کے پوائنٹ آف ویو سے، ڈرون وارفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، اور اس کے علاوہ یہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے رجیم چینج کرنا جب تک کہ بہت بڑی ایک ٹرانسفارمیشن ایران کے اندر نہ آ جائے. اور ایران کے اندر مختلف طاقت کے حلقۂ اثر موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ ایک دم تمام حلقۂ اثر کے اوپر حاوی ہو جائیں، اور اس کے بعد تو تمام حلقۂ اثر کے بعد ایک میس میجورٹی میں لوگ باہر نکل آئیں. جب آپ اتنی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں تو جنگ کے دوران مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کا سینٹیمنٹ جمع کر سکیں. متین صاحب، آپ کے خیال میں رجیم چینج کی جو ایک خواہش ابھی سے نہیں پہلے سے تھی، لیکن کیا وہ ماحول ابتدائی طور پر نہیں بنتا ہوا نظر آیا، خاص طور پہ آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد، یا پھر یہ ایک ڈسٹریکشن ہے جو امریکی سیکرٹری دفاع کا یہ تازہ ترین بیان ہے، یا پھر درانی صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں کہ اس بات کا بہتر انداز میں ادراک ہے کہ جب تک گراؤنڈ پر امریکی فورسز نہیں ہوں گی تو کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ جی، یہ تو بات درست ہے کہ جب تک فورسز گراؤنڈ کے اوپر نہ آئیں تو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بہت جسے کہتے ہیں پیچیدہ، مشکل اور بہت معاملہ گمبھیر ہوگا اگر مستقبل میں فورسز، US فورسز وہاں پہ لینڈ کرتی ہیں. ابھی ایران کی جس طرح ابھی بات ہوئی کہ جی ڈاکٹر ماریہ کہہ رہی ہیں کہ جی اس میں ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے باقی، لیکن ان کی ایک سپاہ جو ہے وہ موجود ہے، ان کے ٹروپس آن گراؤنڈ ایران کے ابھی موجود ہیں، ان کے پاس ڈرونز ہیں، میزائلز ہیں. جہاں تک رجیم چینج کا سوال آپ نے کیا، یہ بہت اہم ہے.
دیکھیے ایک طرح سے تو انہوں نے ٹاپ سپریم لیڈر کو تو انہوں نے اسیسنیٹ کر دیا, قتل کر دیا, ان کا خاتمہ ان کے ساتھ ان کے ڈیفنس منسٹر, ٹاپ لیڈرشپ, ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, یہ سب ایک جگہ پہ میٹنگ میں مارے گئے. لیکن ایران کا سسٹم سٹرونگ ہے, ان کا فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو جن آیت اللہ عرفی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, یہ ان کو آلریڈی کمانڈ کر چکے ہیں, یہ اس عبوری کونسل کے سربراہ. اور دوسری چیز ہے کہ ویسٹرن میڈیا نے کہا کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ بھی مارے جا چکے ہیں. انہوں نے کل اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا, وہ محفوظ ہیں. بلکہ مغربی میڈیا میں کچھ اور اطلاعات بھی آ رہی تھیں کہ جو شہید ہونے والے سپریم لیڈر ہیں وہ بھی حیات ہیں, لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, اگرچہ کہ ایران نے سرکاری طور پہ ان کے شہید ہونے کی. تو اس میں میرے دونوں پینلسٹ نے یہ جو کہا, میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ جب کبھی بھی لیڈر, اب تو کھلی جنگ ہے. اب پہلے جس طرح ابھی بات کی ایمبیسڈر درانی صاحب نے کہ جو جوہری مذاکرات تھے اس میں پیش رفت ہو رہی تھی, عمان کے اندر ہوئے, اس کے بعد جنیوا میں ہوئے, وہ پیش رفت آگے ہو رہی تھی, اور آیت اللہ شہید آیت اللہ خامنہئی اس میں کنسیشنز دیے جا رہے تھے. ایران کے وزیر خارجہ کے بھی سٹیٹمنٹس تھے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہ نہیں آگے بڑھیں گے, اب تو کھلی جنگ ہو چکی ہے. تو ایک تو اب ایران کے اندر جو پہلے, اس سے پہلے جو مخالفین تھے وہ بھی اسٹیٹ کے ساتھ, سرکار کے ساتھ, یعنی ایرانی اسٹیٹ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. عوام مضبوط ہے, یونائٹڈ ہے, اور اب مزاحمت اور بڑھے گی. اب یہ بہت خوفناک جنگ کا ایک آغاز ہے, اور اب دیکھنا ہے کہ ایک فرینڈلی ممالک تو ہیں ہی نہیں. اب کون سا فرینڈلی ملک ہے؟ سارے عرب ملک جہاں پر امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر ایران کے اٹیک ہو رہے ہیں. یو اے ای نے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات آلموسٹ سسپینڈ کر دیے ہیں, ایمبیسی کلوز کر دی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ قطر کے تعلقات تھے ایران کے ساتھ, تو قطر یوز ٹو میڈیٹ جمپ ان. اب قطر میں بھی امریکی فوجی اڈوں کے اوپر اس وقت اب کامن فرینڈ, جہاں تک پاکستان کی باری ہے تو پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس میں ملٹری ڈپلومیسی, جنگ سے پہلے بہت انہوں نے ایکسٹینسو ڈپلومیسی کی. ان کی جو سیکرٹری روبیو کے ساتھ میونخ میں ملاقات ہوئی, پھر عمان کے اندر ان کی میٹنگز ہوئیں, تو انہوں نے بہت عرصے تک امریکی انتظامیہ کو, جو ٹاپ کے ان کے ہم منصب تھے, انہیں یہ بتائے رکھا کہ یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہوگا. میں ایک طرح سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 مہینے تک جنگ رکی رہی ہے اس میں اس کو روکنے میں ایک طرح سے صدر ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم بھی کیا تھا کہ پاکستان کی قیادت بہتر انداز میں ایران کے مسئلے کو سمجھتی ہے. لیکن یہ صدر ٹرمپ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور امریکہ کے اندر سے اب مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں. امریکی فوجیوں کی جو فیملیز ہیں وہ اس کے خلاف بول رہی ہیں, اور اب جب یہ ڈیڈ باڈیز جائیں گی گلف سے جو امریکی فوجیوں کی, جس کی انہوں نے تصدیق کی ہے, تو اس سے امریکہ کے اندر ایک اور جو ہے وہ مخالفت کی آواز اٹھے گی, اور صدر ٹرمپ اپنی سیاسی مقبولیت کھوئیں گے. ان کے اوپر ڈومیسٹکلی بھی پریشر ہے, انٹرنیشنلی بھی پریشر ہے. اگرچہ کہ آیت اللہ کو انہوں نے شہید کر دیا, لیکن مزاحمت کو وہ دبا نہیں سکیں گے. درانی صاحب, یہ جو ایک رد عمل ایران کی طرف سے آیا, اب اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. رد عمل صرف اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا نہیں تھا, بلکہ ان بچیوں کو, طالبات کو جو اٹیک کیا گیا, اور جس انداز میں مذاکرات کو سیبوٹاج کیا گیا, جس میں ظاہر نظر آتا ہے کہ ایران بہت فلیکسیبلٹی دکھا رہا تھا, زیادہ تر امریکی شرائط ماننے کو تیار تھا. آپ اس رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں جو گلف ممالک کے اندر امریکی بیسس پہ بھی اٹیک ہوا, ادروائز بھی کولیٹرل ڈیمیج کی جو اطلاعات ہیں, یہ درست تھا, یا خطے کے جو ممالک ہیں وہ مزید جو ہے وہ آئسولیٹ ہوگا ایران اس سے ساری صورتحال میں؟ دیکھیے, اس میں ابھی کنفیوژن اس بات کا ہے کہ آیا یہ جو ایران نے جو گلف سٹیٹس ہیں, سعودی عربیہ ہے, بحرین ہے, کویت ہے, اور امارات, متحدہ عرب امارات پہ حملہ کیا ہے, آیا ان کے بیسز جو ہیں وہ وہاں پہ یوز ہو رہے تھے ایران کے خلاف؟ اگر یوز ہو رہے تھے تو وہ اینیمی ٹیریٹری بن جاتی, تو اس صورت میں تو ایران جسٹیفائڈ ہے. لیکن اگر نہیں ہو رہے تھے اور اس کے باوجود اگر کیا گیا ہے تو پھر ایران نے غلطی کی ہے, اور یہ غلطی کی وجہ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب سعودیہ بھی ایران کا مخالف ہو گیا, جبکہ ان کے درمیان چائنا نے ریپروشما کرایا تھا, اور یہی جو ہے بزنس ہب تھا ایران کے لیے. پابندیوں کے باوجود ایران اور یہی کے ذریعے بزنس ہو رہا تھا. بحرین البتہ ایک سور پوائنٹ رہا ہے, وہاں پہ ایک انریسٹ رہا تھا وہاں شیعہ پاپولیشن کے اور بحرین کی حکومت کے درمیان جو پرابلم چل رہا تھا, تو وہ ایران اور ان کا ابھی تک ریپروشما نہیں ہوا.
اور پھر اطلاعات عمان پہ بھی ہیں جبکہ عمان میڈیشن کر رہا تھا. یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں اور اس میں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی خطرہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں اسرائیل نے تو یہ یو ای پہ حملہ نہیں کیا ہے, اسی طرح جو سعودی آرامکو ہے اس پہ اسرائیل نے تو کوئی شرارت نہیں کی تاکہ اس میں ایران کو جو ہے وہ مزید آئسولیٹ کیا جا سکے. یہ ایک کنفیوژن اس کے اندر ہے اور اس کو جتنی جلدی ایران اس کو کلیریفائی کر سکے. اگرچہ کل ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے اس سلسلے میں یہ کہا تھا کہ ہم نے تو صرف امریکی بیسس کو نشانہ بنایا ہے, تو اس سے یہ لگتا ہے انڈائریکٹلی انہوں نے اس کو مانا کہ انہوں نے حملہ کیا ہے. جب یہ اس کے باوجود یہ حملہ اس لیے ہوا اور جبکہ یہ گلف اسٹیٹس نے ان کو ایران کو ایشورنس دی تھی کہ وہ اپنی اسپیس کو, اپنی ایئر اسپیس کو اور اپنے گراؤنڈ بیسس جو ہے وہ امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں. تو اس لیے یہ میرے خیال میں ابھی کنفیوژن ہے اور اس کو کلیئرٹی جتنی جلدی کر سکتے ہیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک, ہمیں ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے بات کریں گے کہ مسلم اس معاملے کے اوپر کیا رول ہونا چاہیے تھا یا کیا رہا, اور اس میں اصولوں کی تو اب بات اتنی نہیں ہوتی ہے ساری صورتحال میں, لیکن اقتصادی سائڈ بھی ہے اس کی. ان تمام معاملات پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ایران, امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس میں کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے. اب حالات آگے کس طرف جائیں گے اسی پہ بات ہو رہی ہے. ماریہ صاحبہ, اب جو ہم نے ایران کی طرف سے ابھی تک کا رد عمل ہے اس میں مذاکرات کی تو ہمیں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے, لیکن جو 3 رکنی کونسل اب معاملات کو دیکھ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اس ساری صورتحال کو ختم کرنے کے لیے یا کچھ اس کے اندر کمی لانے کے لیے ایران کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مسلم ممالک اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا؟ جنا ایک طرح سے اپنی فیصلہ سازی میں آئسولیشن میں ہمیں ایران نظر آتا ہے, دوسرے ممالک کا کوئی خاص کردار اس ساری صورتحال میں نہیں نظر آیا. دیکھیں, اس وقت معاملات اچھے خاصے پیچیدہ ہیں. جس طرح کا رسپانس ایران نے دیا ہے یہ شاید امریکہ کی اور یو اے ای اور اسرائیل کی توقع سے زیادہ تھا. 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو جی سی سی کی کنٹریز ہیں انہوں نے کہا ہے, بالخصوص سعودی عربیہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس جنگ کے اندر نہ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے اور نہ ہی اس جنگ کے اندر ایران کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ جو صورتحال ہے یہ اس لیے پیدا ہوئی کہ جب امریکہ اور جب اسرائیل کی طرف سے قطر پہ اٹیک ہوا تو اس صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ امریکن بیسز جو وہاں موجود تھیں انہوں نے کہا ہم آپ کا دفاع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قطر کا معاملہ ہے, قطر اور اسرائیل کا معاملہ ہے, اس کے اندر ہمارے مفادات اور آپ کے مفادات میں فرق ہے. تو یہی صورتحال اس وقت تمام جی سی سی کی کنٹریز نے استعمال کی کہ جی جو امریکن بیسز ہیں وہ امریکن بیسز ہیں اور وہ براہ راست جو ہے ان کنٹریز کو انوالو نہیں کرتے. لیکن یو اے ای ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ یو اے ای امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی کوریڈور میں موجود ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, ایٹامک لحاظ سے یہ جو بات ایران نے کہی تھی یہ تو ایران پہلے ہی مان چکا تھا. جے سی پی او کے اندر جو کنڈیشنز انہوں نے مانگی تھی کمپریہنسو سیف گارڈز ایگریمنٹ, اس کے مطابق تو ایران نے یہ سیاسی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایٹمی طاقت نہیں بنیں گے. ٹیکنیکلی تو ایران یہ صلاحیت بہت عرصے پہلے حاصل کر چکا ہے, لیکن سیاسی طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ ایٹمی صلاحیت نہیں رکھیں گے. یہ اس لیے جو مذاکرات کے اندر انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات مثبت طریقے سے نہیں جا رہے ہیں, اس طرح جھوٹ تھا اور میرے خیال سے ایران کو بھی اس بات کا اندازہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے بہت جو ہے ایک طرح سے جنگ کے لیے تیار بھی تھا, اور جو چیزیں ابھی ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہے جس کو ہم عسکری اصطلاح میں کہتے ہیں ڈومز ڈے پروٹوکول جو ہے وہ انہوں نے ایکٹیویٹ کر دی. یعنی کہ اس وقت جو ہے جو میکسیمم ملٹری ٹارگٹ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے وہ ہو رہی ہے. اب ایسی صورتحال میں ڈپلومیسی کون کر سکتا ہے؟ لیکن ڈپلومیسی یہاں صرف اور صرف 2 اہم پارٹیز ہیں جو کر سکتی ہیں. امریکہ اور ویسٹ کے پاس تو کوئی اس وقت کریڈینشلز نہیں ہے کہ وہ ایران سے کہیں کہ جی آپ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اس وقت اگر کوئی مذاکرات کر سکتا ہے تو وہ اوپیک ہے,
جس کے اندر آئل کے جو کنٹریز ہیں وہ شاید اس پر بات چیت کر سکتی ہیں, اور وہ ان کا جو پریشر ہوئے گا وہ امریکہ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, اسرائیل پہ بھی ہو سکتا ہے, اور سارا کچھ. اور دوسری جو کنٹریز ہیں اس میں چین اور روس ہیں, لیکن یہ اس وقت نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی جو ملٹری سچویشن ہے وہ تھوڑی سی زیادہ کلیئر نہیں ہوتی ہے. دیکھیں, ایران کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ امریکن بیسز کے اوپر حملہ نہیں کرتا. اگر وہ نہ کرتا امریکن بیسز کے اوپر حملہ, تو یہ جو امریکن بیسز ہیں جتنی بھی پوری مڈل ایسٹ میں موجود تھیں, انہوں نے ایران کے اوپر ایک بہت ہولناک قسم کی جو ہے ایئر سٹرائکس, مسل سٹرائکس, اس قسم کی تمام قسم کی سٹرائکس کرنی تھی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس وقت جو امپلیکیشنز ہیں, آخری اس میں جو امپلیکیشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایشیا پیسیفک کے ممالک ہیں وہ کسی طرح کولیٹرلی جو ہے مطلب جمع ہو سکے اور بات چیت کر سکیں, لیکن سوائے مسلمان ممالک کے, اوپیک کے, آنیسٹ اس وقت آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے. اور مسلم ممالک کے اندر بھی جو ہے آپ کے پاس ڈویژن ہوئے گی, کیونکہ یو اے ای جو ہے وہ امریکہ, ہندوستان, اسرائیل کا سیکیورٹی اور ڈیفنس پارٹنر ہے. تو یہ معاہدوں کے ساتھ پارٹنر ہے. ابراہیم ایکارڈز کوئی ہوا میں نہیں ہوئے. ابراہیم ایکارڈز کے بعد اب یہ سارا کچھ انہوں نے مطلب فیس کرنا تھا. دوسری جو اس وقت سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت ایران کے اندر, وہ برطانیہ ہے, کیونکہ ان کی جو آئل کمپنیز ہیں وہ اس جے سی پی او کے بعد بھی نیگوشیشنز کر رہی تھیں اور تیل بیچنا چاہ رہی تھیں, اور فرانس. تو یہ کنٹریز آئیں گی ضرور, لیکن اس وقت میرے نہیں خیال سے کہ ایران جو ہے اس وقت اس کو ایکسیپٹ کرے گا جب تک کہ بہت کلیئرٹی نہ ہو اور کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو. یہی بات میں متین صاحب پھر آپ کی طرف لے کر آؤں گی. ایک تو مسلم ممالک ایک اوور آل ہماری صاحبہ کہہ رہی ہیں ایک اپنی اپنی پوزیشن ہے. اوپیک کا ایک کردار ہو سکتا ہے, آبنائے ہرمز کی بندش سے ایک بڑا نقصان 2 دن کے اندر بھی ہو چکا ہے اقتصادی طور پہ بھی. یا اور دوسری طرف اب یا پھر آیت اللہ خامنائی کے بعد جو ہے وہ مزاحمت ایران کی طرف سے بڑھے گی, کس طرف آپ کو اب جاتا وہ معاملہ؟ جی بالکل, بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, اور ڈاکٹر ماریہ صاحبہ کی بھی میں بات سن رہا تھا. بالکل اس وقت اگر ہم پہلے مسلم بلاک کی بات کریں تو مسلم بلاک اس وقت خود منقسم ہے, خود منتشر ہے, اس کے اندر خود یونٹی نہیں ہے. اور اسپیشلی یو اے ای اور سعودی عرب اور دیگر تمام ممالک جن کے ویسٹ کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں, تو اس وقت ہمیں جس طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بنتا ہے اقوام متحدہ کو مس کیا گیا, یونائٹڈ نیشنز, لیکن اسرائیل اور امریکہ اس وقت اقوام متحدہ کی کوئی نہیں سنے گے, سلامتی کونسل کی قطعاً کوئی ریگارڈ نہیں رہا. اور تیسری جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ مزاحمت بڑھے گی, ابھی ایران پہلے کنسیشنز دینے کو تیار تھے, لیکن ابھی کسی قسم کی کنسیشنز اب نہیں دی جائیں گی چونکہ اب کھلی جنگ ہے. اور اب اگر اس کو جس طرح امریکی کہہ رہے ہیں کہ فائنلی ہم اس کو رجیم کو ہم ٹاپل کر دیں گے, بالکل پیرالائز کر دیں گے اور پھر ہم وہاں پہ اتر جائیں گے, اس سے خون ریزی اور بڑھے گی, ایک جنگجو قسم کی ایک گوریلا وارفیئر. نمبر 2, جب آپ اس وقت ایران کی تمام فورسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر, اور سب سے افسوس کی بات ہے ان کی ریڈ کریسنٹ کے اوپر اٹیک ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر کیا گیا. آج امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی انٹیلیجنس چیف کو ہلاک کیا گیا. یہ اگر آپ ایگزیکٹلی دیکھیں 20 سال پہلے جس وقت عراق کے اوپر انہوں نے یلغار کی تھی, عراق کے رجیم کو, صدام کو انہوں نے کیپچر کیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکی فورسز چلی گئیں وہاں پہ. داعش اور بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ موصل اور سامرا کے قریب تک پہنچ چکی ہوئی تھیں, اور انہی دہشت گرد تنظیموں نے پھر رالی سیریا کی, شام کی اور پورے ریجن کے اوپر تھے, جس کے اوپر وہ ایرانی شہید جنرل جو تھے وہ بیسیکلی ہی واز فائٹنگ اگینسٹ دیز آل گروپس. تو مستقبل کا سیناریو اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بالکل رجیم کا خاتمہ کر کے تمام لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا تو وہ دوسرا افغانستان بنے گا. وہاں پہ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں آئیں گی, ایک کمپلیٹ بحران اور کیاس ہوگا جو پاکستان کے مفاد میں بھی قطعاً نہیں ہے. اور اگر وہ اس پپٹ رضا پہلوی کو لاتے ہیں, اس کی ایران کے اندر قطعاً ایکسیپٹنس, قبولیت نہیں ہے. وہ پرو اسرائیل ہے, تو پاکستان بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ ایسٹ میں بھی پرو اسرائیل گورنمنٹ, اور پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو پاکستان کے لیے بھی بہت خوفناک ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو ریزسٹنس بڑھے گی, دوسرا سیکیورٹی ویکیوم ہوگا, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو شارٹ کٹ کریں گے.
ان کے میزائل اور ان تمام چیزوں کو ختم کر کے وہ چیزیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں. ایران ٹیریٹری وائز آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا کنٹری ہے, ان کا ڈیفنس سسٹم سکیٹرڈ ہے, حملے جاری رہیں گے. ان کی پہلے آپ نے دیکھا 8-9 سال جنگ ایران اور عراق کی بھی چلی, اس کے اندر بھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. تو مستقبل کا جو سیکیورٹی سیناریو اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں, ایران کسی طور پہ شکست جو ہے وہ نہیں مانے گا. البتہ جس طرح ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, اب بات چیت ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوگی. جی ٹھیک, میں اب پہ پاکستان کا جو ایک درانی صاحب اس موضوع کو کنکلوڈ کرنے کے لیے پاکستان کا جو اس پہ رد عمل رہا, آج اسحاق ڈار صاحب نے تو کہا پاکستانی عوام جو ہیں وہ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو بیانات رہے اس پہ بڑے دلچسپ تبصرے بھی ہوتے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان نے تمام فریقین کے ساتھ ہی یکجہتی کا اظہار کر دیا اس صورتحال میں. آپ کی نظر میں یہی پاسبل ایک پالیسی ہو سکتی تھی یا آگے پاکستان ایک واضح پوزیشن اس کے اوپر لے گا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستانی رد عمل کو؟ جی دیکھیے, پاکستان ظاہر ہے پارٹی تو نہیں بنے گا, لیکن اس نے کنڈمنیشن کیا ہے آیت اللہ خامنہ کے شہادت کے جو ہے اس نے, پلس انہوں نے جنگ کے شروع جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا اس کو بھی کنڈم کیا ہے پاکستان نے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو خطے کا امن ہے وہ بھی ضروری ہے. پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیر پاور ہے, تو وہ اس کو اس کے آداب کے مطابق ہی اس کو کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی میڈیشن کی بات ہو سکتی ہے تو اس میں پاکستان ایک ایسا ہے جس کی کریڈیبلٹی ہے جو ایران کو بھی ایکسیپٹیبل ہوگا اور امریکنز کو اور عرب ممالک کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک سلور لائننگ یہاں پہ یہ موجود ہے اور یہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خطے میں خاص کر چونکہ ایران ہمارا ڈائریکٹ نیبر ہے, ہمارے لیے ہماری ولنریبلٹیز ہیں ایرانین بلوچستان کے کانٹیکس میں بھی اور ہمارا بلوچستان جو ہے اس کے کانٹیکس میں بھی ہے. اور دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ امریکنز جو ہیں اگر رجیم چینج کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ ایران میں جو ہے وہ ڈویژن لے آئیں. عرب خوزستان ہے, کردستان ہے, ایرانین بلوچستان ہے, آذریز بھی ہیں, لیکن وہ بہرحال ابھی اتنی جو ہے وہ سمرنگ موومنٹ ہے, اٹ از ناٹ آن دا ریڈار. تو یہ ان کی یہ کوشش بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو ایجنڈا ہے یہ جس طرح سے موو کر رہا ہے, رجیم چینج سے شروع ہوا ہے, لیکن اس میں وہ ان کی جو منیملسٹ پوزیشن ہو سکتی ہے وہ ملک کی تقسیم ہے. تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو متین صاحب جس کا نے جیسے فرمایا, ایران میں پچھلے 47 سال سے ریولوشنری انہوں نے اپنے آپ کو جو مینیپولیشن ہے ڈسپنسیشن ہے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے, لیکن چیلنجز بھی ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے بارڈر جو ہے اس کو بھی سیکیور کرنے. جی بہت بہت شکریہ متین حیدر صاحب اور ماریہ سلطان صاحبہ. اب ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے. اب افغان طالبان اپنا موقف کچھ تبدیل کر رہے ہیں. اس سے بات ہوگی ایمبیسڈر آصف درانی کے ساتھ ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاک افغان کشیدگی بدستور برقرار ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان نے بگرام ایئر بیس سمیت کئی اہم اہداف کو افغانستان میں نشانہ بنایا ہے. اب تک جو مجموعی نمبرز بتائے جاتے ہیں 400 سے زائد افغان طالبان کا بتایا جاتا ہے افغان جنگجو مارے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو افغان طالبان کا رد عمل ہے اس میں کچھ اہم باتیں ہیں. اب طالبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان وسیع تر تصادم کا خواہاں نہیں ہے اور مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے سفارتی اور فوجی رابطہ کاری کا طریقہ کار استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب ہیں. اب ان سے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. درانی صاحب, اسی کی طرف افغان طالبان کی طرف سے اشارہ دیا جا رہا ہے, پہلے جو ثالثین کی موجودگی میں مذاکرات رہے اس میں رویہ انٹائرلی مختلف تھا اور ہماری آپ سے اس موضوع پہ بات بھی ہوتی رہی تھی. اب حالات جس نہج پر پہنچے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اب آپ کو آگے کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے, اگر طالبان اس معاملے میں سیریس تو ان کو اپنی سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. پاکستان کے جو ہیں کنسرنز ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. پاکستان کا صرف ایک کنسرن ہے, کنٹرول دا TTP, اور اس کے لیے ان کو جو ہے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے
اور یہ بھی ہے کہ طالبان کو اب آداب جو حکمرانی ہے وہ اس کی طرف آنا پڑے گا. وہ ابھی بھی ایسے بہیو کر رہے ہیں ایز اف دے آر اے ملیٹنٹ آرگنائزیشن, اور اس میں وہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں تھے. جب آپ گوریلا وارفیئر لڑ رہے تھے تو اس وقت کوئی اور بات تھی. اب جو ہے یہ طالبان حکومت میں ہیں تو ان کو حکومت میں جو ان کے تقاضے ہیں, ہمسائیگی ہے, اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے تقاضے ہیں, ان کو پورا کریں. وہ یہ پورا نہیں کر رہے تھے. اب اس میں ہمیں جو ہے وہ بہت ہی مسائل کا سامنا ہے. مثلا میں جب اسپیشل ریپ فار افغانستان تھا, میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ان کے ساتھ بات کرنا ایسے ہے گویا دیوار سے سر مارنا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے. اچھا دورانی صاحب, یہ جو پھر پاکستان نے پچھلے کچھ دنوں میں کارروائیاں کی ہیں اور بڑے پیمانے پر یہ کارروائیاں ہیں, اب بگرام ایئر بیس کو اٹیک کرنے کی بھی بات ہوئی ہے, کی بھی خبریں ہیں, اس نے سوچنے پر یا اپنا کچھ رویہ تبدیل کرنے پر طالبان کو مجبور کیا ہے؟ یہ ایک بیان تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا, لیکن ایک اوور آل کہ دفاعی طور پر مقابلہ ممکن نہیں ہے تو ان کو تھوڑی سی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, یا وہ جو ہمیں ایک ان کا کانفیڈنس, مس پلیسڈ قسم کا کانفیڈنس پہلے نظر آ رہا تھا, وہ بھی ابھی آپ کو ان کے حلقوں میں موجود نظر آتا ہے؟ جی, یہ ایک ان کو جھٹکا دینا ضروری تھا کیونکہ گوریلا وارفیئر کے تقاضے کچھ اور تھے. اس میں وہ ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس تھی, وہ بھاگ جاتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو ہے ہدف حاصل کر, لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. امریکن خود وہاں سے جانا چاہتے تھے افغانستان سے, تو لہٰذا وہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا, ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور چھوڑ گئے اور چلے گئے دوحہ میں وہ معاہدہ کرنے کے بعد. ورنہ امریکہ رہنا چاہتا تو رہ سکتا تھا. یہ ان کو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ وہ ٹورسٹ ہوا ہے, ایسا نہیں. ہاں, یہ علیحدہ بات ہے کہ ودن افغانستان چونکہ سیاست جو ہے اتنی ناپائیدار ہے, اور آج کی نہیں ہے, پچھلے 47 سال سے جب سے صدر داؤد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور پھر سوویٹس آ گئے افغانستان میں, تو یہ ایک طرح سے یہ اس کا تسلسل ہے. یہ جو کیوٹک کنڈیشنز ہیں, اس کے بعد یہ جس طرح کی ان کے بیہیویئر ہے, یہ ایک تسلسل ہے, اور اس میں ہمیں مجھے کم از کم کوئی شبہ نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ جس طرح کے سوسائڈل کورس پہ جا رہے ہیں وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے, اور یہ جو ہے افغانستان کے لیے پھر ایک مصیبت کا باعث بن جائے گا, کیونکہ افغانستان کے اندر سیاست کو جو ہے کہ میں پائیداری نہیں ہے, اور وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کبھی دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر. اور یہی وجہ ہے کہ جو سو کال جمہوریت کا دور 20 سال کا کہلاتا ہے, جس میں کرزئی صاحب تھے اور اشرف غنی صاحب تھے, وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی کی طرف تو آ ہی نہیں سکے, اور جب نہیں آ سکے تو آپ حشر دیکھتے کہ اس کو پھر طالبان نے پھر سے ریپلیس کر لیا. یہی صورتحال آئندہ بھی جاری رہ سکتی ہے اگر ایک سیریس ایفرٹ نہ ہو اور آل انکلوسیو پولیٹیکل ڈائلاگ ہو بٹوین دا پارٹیز جو افغانستان میں, اس میں ایتھنک اور مائنارٹی گروپس کے انٹرسٹ جو ہے ان کو بھی سیکیور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آصف درانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, اب ایک اور معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیلی پالیسی کی غیر مشروط تائید کرنے اور نیتن یاہو کی طرف سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باوجود اس کی حمایت کرنے پر سخت تنقید کی زد میں ہیں. ایران پر حملے سے عین قبل مودی کا دورہ اسرائیل بھارت میں اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے. اپوزیشن جماعت کانگریس نے نریندر مودی کے دورہ اسرائیل پر کڑی تنقید کی ہے. کانگریس کے رہنما جے رام رمیش نے کہا کہ مسٹر مودی کے دورہ اسرائیل کے دو دن کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر مشترکہ حملے شروع کر دیے. اس جنگ کے تناظر میں یہ دورہ اور بھی شرمناک ہے جو مسٹر مودی کے دوستوں نے شروع کی ہے. ترجمان کانگریس نے کہا کہ ایران پر حملوں پر مودی کا رد عمل بھارت کی اقدار اور مفادات سے غداری ہے. بھارتی وزیر اعظم تو ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں, مگر عالمی جریدے بلومبرگ ناظرین اس کے مطابق ایران پر حملے سے بھارت کو تیل کی قیمتوں اور تجارتی خسارے میں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ناظرین, جو نریندر مودی کی اسرائیل کے حوالے سے حالیہ پالیسی ہے, نہ صرف اس کو دنیا بھر میں کس انداز میں دیکھا جا رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے, لیکن خود بھارت کے اندر بھی اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. ایک طرح سے نظر آتا ہے کہ بھارتی اپوزیشن بھی اس کو شرمندگی کا باعث سمجھ رہی ہے. ایسے وقت میں نریندر مودی کا اس حد تک قربتوں کا اظہار کرنا اسرائیل کے ساتھ ان کے لیے بری طرح سے بیک فائر کیا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।